बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं मिर्ज़ा एहतशाम उल्लाह। नाज़रीन, आज के वीलॉग में जिन खबरों पर हम बात करने जा रहे हैं उनका जिक्र आपसे करते चलें। सबसे पहले तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की शहादत के हवाले से बात करेंगे। उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर गए हैं अपनी काबीना के हमरा, यानी अपने लोगों के हमरा वो गए हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए, पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करने के लिए। दूसरी जानब जनाब है सेनेट की सूरत हाल, और सेनेट में आज काफ़ी गर्मा गर्म जो तकारीर हैं वो जारी रहीं और बड़ा गर्म माहौल रहा, खामोशी सन्नाटे छाए रहे। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह भी हैं और इस वक्त सेनेटर भी हैं, उन्होंने पहली तकरीर की आज सेनेट में और अपने इजहार ख्याल में उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल बार बार याद करवाए और ज़िक्र अली से आज सेनेट जो है वो गूंजती रही। और तीसरी खबर है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर अब हमले होने शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि रऊफ हसन पर हमला हुआ, इससे कबल इसी तरह का एक हमला, प्री प्लान्ड हमला समी इब्राहिम पर भी किया गया था और उसमें भी यही ख्वाजा सरा किस्म के लोग जो है वो मुलविस थे। अब ये ख्वाजा सरा थे या फिर ख्वाजा सराओं का लिबास ओढ़ कर वहां पर बाकायदा पहुंचे हुए थे और ये हमला करना चाहते थे। रऊफ हसन साहब ने जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने क्या कहा, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहली खबर पर बात करते हैं जनाब। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ दौरा ईरान पर गए हैं। ताज़ियती हॉल में कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुक़बिर से मुलाकात की। हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी और रफ़क़ा की नागहानी वफात पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार दाखिला और इत्तलात के वज़रा वज़ीर आज़म के हमराह हैं। ईरान में हेलीकॉप्टर सानहे के शोधा का सफ़र आखिरत शुरू हो गया है। तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान समेत दीगर शोधा की नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया समेत दर्जनों आलमी रहनुमा भी शरीक हुए। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ाए कार की शहादत के बाद इस वक्त 5 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है ईरान में और फ़ज़ा काफ़ी सोगवार है और बनती भी है, क्योंकि जिस तरह से सदर इब्राहिम रईसी काम कर रहे थे वो दुनिया के सामने है। जिस तरह से वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए थे वो दुनिया के सामने है। जिस तरह से वो पाकिस्तान आए और पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मुआहदे के हवाले से दस्तखत किए और अपना किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान में लाहौर में खिताब भी करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें खिताब की इजाज़त ना दी गई और वो ये ख्वाहिश लिए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और अपने मकाम की जानिब गामज़न है। अगर बात की जाए सदर इब्राहिम रईसी की, तो गैर मुतज़लज़ल इरादे के मालिक सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ाए कार जो उनके साथ इस सारे मिशन में शामिल थे, गो के यूं तो वो एक डैम की इफ्तिताही तकरीब के बाद वहाँ से वापस आ रहे थे और मौसम की ख़राबी के बायस ये वाक़या पेश आया है, लेकिन अभी भी इस पर तहकीकात जारी हैं। और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ईरान की जानिब से, ईरान की एजेंसियों की जानिब से ये बात खुलकर बता दी जाएगी कि जनाब क्या मसला था और हुआ क्या आखिरकार, तो ये हमारी गलत फहमी है। डेफिनेटली ये सीक्रेट्स हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं जिनको आप पसे पर्दा रख कर अपनी प्लानिंग करते हैं और ईरान की जानिब से डेफिनेटली प्लानिंग जारी होगी। जो मोहम्मद मुक़बिर हैं, जो इस वक्त क़ायम मक़ाम सदर हैं, उन्होंने भी बाकायदा इस हवाले से कहा है कि जो सदर इब्राहिम रईसी की पॉलिसी थी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे, उसे आगे लेकर चलेंगे। तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत दौरा किया और आउट ऑफ नोवेयर किया। जैसे ही इसराइल पर मिज़ाइल दागे, ईरान की जानिब से मिज़ाइल दागे गए और उसके फौरी बाद 1 या 2 दिन के बाद सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आ गए थे। तो पाकिस्तान के दौरे के बाद फिर हालात ख़राब थे, इंटरनेशनली पहले भी ख़राब थे। हमें याद है कि जनरल क़ासिम सुलेमानी को भी निशाना बनाया गया था और सिर्फ ये 2 अशख़ास नहीं हैं या फिर ये चंद लोग नहीं हैं जो शहादत के मरतबे पर फाइज हुए हैं। इसके अलावा एक लंबी दास्तान है, एक लंबी लिस्ट है उन लोगों की जो हम तो शायद बयान भी ना कर सकें, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब शहादत के हवाले से, शहीदों के हवाले से लिस्ट निकलेगी तो ये लोग उनमें शामिल होंगे, क्योंकि ये आज भी मूसा की तरह फ़िरौन के आगे खड़े हुए हैं। ये आज भी हुसैन की तरह यजीद के आगे खड़े हुए हैं। तो ये उन्हीं की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं और ये कुरान पाक का हुक्म है कि आप खड़े हों जालिम के खिलाफ। जुल्म से याद आया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पाकिस्तानी सेनेट में आज इजहार ख्याल किया और उनका पहला इजहार ख्याल था। और आज उन्होंने जिस तरह से इजहार ख्याल किया, उन्होंने दिल जीत लिए ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि मुसलमानों के, और साथ ही साथ जो हॉल में बैठे हुए लोग थे वो भी खामोशी से उनका खिताब सुनते रहे, क्योंकि वो हक बयान कर रहे थे। उनकी चंद चीदा चीदा बातें मैं आपको बता दूं। सेनेट में यूं तो बहुत से लोगों ने इजहार ख्याल किया। आज वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी इजहार ख्याल किया। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में अपने पहले इजहार ख्याल में
سب سے پہلے احمد فراد کی گمشدگی پر بات کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یاد دلوایا کہ 7-7 8-8 سال سے لوگ لاپتہ ہیں، اور جو لاپتہ لوگ ہیں انہیں مسنگ پرسنس کے طور پر ہم جانتے ہیں، اور یہ بڑی ایک عام اصطلاح ہے مسنگ پرسنس۔ ظلم کی بات ہو تو ظلم پاکستان میں بھی ہوتا رہا ہے اور کافی زیادہ ہوتا رہا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس سوشل میڈیا کا گلا بھی دبانے کی حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوگی اور انہیں اب اندازہ ہوگا کہ وہ غلط راہ چلتے رہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کا احساس کریں تو شاید اندازہ ہو جائے، اگر نہیں چاہتے تو پھر مشکل ہے کہ انہیں اس کا اندازہ بھی ہو پائے۔ تو بہرحال جناب، آج ظلم کی داستان پر بات ہوئی۔ سینٹ میں اظہار خیال کیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی ہیں اور اس وقت سینیٹر بھی ہیں۔ پہلا اظہار خیال تھا ان کا آج، وہ جب سینٹ میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے احمد فراد کی گمشدگی کے حوالے سے بات کی اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے بڑے کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سال ہر سال لوگ غائب رہتے ہیں اور پھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، ان کے ماں باپ بھی مر کھپ جاتے ہیں اور ان کے بچوں کا ان کو پتہ نہیں چل پاتا، وہ اسی حسرت کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے رؤف حسن پر بھی حملے کی شدید مذمت کی اور اس کلچر کو انہوں نے ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ رول آف لا کے بغیر عدل ممکن ہی نہیں ہے، رول آف لا کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو عمران خان کرتے رہے کہ یہاں پر رول آف لا ہونا چاہیے، لا اینڈ آرڈر بھی ہونا چاہیے، لیکن رول آف لا تو ہو تبھی تو لا اینڈ آرڈر ہوگا۔ بہرحال انہوں نے جو باتیں دیگر کی اس حوالے سے بھی بات کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو متوسط طبقہ ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 10 سے 12 ہزار قیدی ہیں جو کہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پارٹی ایفیلیشن رکھتے ہیں اور وہ اس وقت قید ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میری ان سے ڈائریکٹلی ملاقات تو نہیں ہوئی کبھی، میں بالفشار ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور انہوں نے پھر عالیہ حمزہ کی والدہ کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کی والدہ ان کے گھر آئی، اور یہ بھی بتایا کہ عالیہ حمزہ کے جو خامند ہیں وہ کینسر کے مریض ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی اگر بات کی جائے تو تازہ خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ان کا علاج معالجہ اس وقت جاری ہے۔ انہیں کیا پرابلم ہوئی ہے اس پر تحقیق جاری ہے اور اس پر جو ہی خبر باہر آئے گی ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اسپتال کی طرف لے جایا گیا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، جو عالیہ حمزہ ہیں ان کے حوالے سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عالیہ حمزہ کی والدہ میرے گھر آئیں اور انہوں نے بڑی مجھ سے ریکویسٹ کی کہ اس کی جو گرفتاری ہے اسے ختم کروایا جائے، ان کی آزادی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے کچھ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو عالیہ حمزہ ہیں ان کے شوہر کینسر کے مریض ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں۔ تو یہ ہے کچھ جناب صورتحال ہمارے ملک کی، اور ظلم کی داستانیں ہیں کہ یہاں رقم ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، ماضی میں ہمیں یاد ہے جب یہ ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، جب یہ نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا یا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، ایک پرنٹ میڈیا ہی ہوتا تھا، اور اس کی آرم ٹوئسٹنگ یا پھر اس کی ٹنگ ٹوئسٹنگ بہت آسان ہوتی تھی اور وہ کی جاتی تھی، اور جو نہیں مانتا تھا اسے کوڑے مارتے تھے، یا تو اس کو جان سے مار دیا جاتا تھا یا پھر اسے کوڑے مارے جاتے تھے، اور یہ ماضی کا، تاریخ کا حصہ ہے، اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو مظلوم طبقہ پاکستان میں بقول علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے 25 کروڑ عوام ہیں جنہیں غربت اور مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے آج ایوان میں کی، یعنی سینٹ میں کی، اور وہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے ایک جنرل کا نام لیتے ہوئے، باقاعدہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ میٹنگز میں اسرائیلی سفارت خانہ کھولنے کی باتیں ہو رہی تھیں اور اسے نگیٹ کیا گیا شریر رحمان کی جانب سے۔ اسپیکر نے کہا کہ آپ کس سفارت خانے کی بات کر رہے ہیں؟ میری نظر میں تو پاکستان میں اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، ایسا کوئی سفارت خانہ نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ میں قائم ہونے کی میٹنگز کی بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیمگوئیاں جاری تھیں، اور اسرائیلی سفارت خانے کے حوالے سے انہوں نے سخت موقف اپنایا اور کہا کہ قاتل اسرائیل کا سفارت خانہ کھلنے پر سینٹ اپنا کردار ادا کرے گی، ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ میٹنگز میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں اور یہ زباں زد عام رہا۔ کچھ یہاں سے لوگ بھی گئے تھے، کچھ صحافی بھی گئے تھے سرکاری ٹیلی ویژن کے، جنہوں نے جا کر باقاعدہ اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا، اور بہت کچھ ہوتا رہا جناب، ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں۔ بہرحال انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے بات کی، اور ڈیفینیٹلی جو دینی تعلیمات ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں،
ان کے حساب سے انہوں نے ایوان کو چلانے کی، ملک کو چلانے کی بات کی، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان چل رہا ہے، اور 1973 کے آئین میں ہی درج ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم آج دیکھیں تو جو ہماری سینٹ ہے یا قومی اسمبلی ہے جہاں پر ہمارے بل بنتے اور پاس ہوتے ہیں، وہاں پر جو دینی جماعتیں ہیں، جو اسلامی جماعتیں ہیں، یعنی جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہے تو وہ ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن اب جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ہم نے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، تو یہ امید کی ایک کرن ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات میں دین کو شامل کیا جائے گا تبھی آپ ایک اچھا آئین اور قانون بنا سکیں گے، اس پر عمل کروا سکیں گے۔ تو میرا یہ پرسنلی طور پر ماننا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو بھی آئین بنے اس میں دینی تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان میں، دینی مذہبی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، ان سبھی کو شامل کر کے ان کی تمام کا کنسنٹ لینا چاہیے، اور اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں اس بل کو روکنا چاہیے، یعنی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کا کوئی قانون ہو تو اسے روکنا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ تو ہم کر رہے ہیں، سودی نظام تو ہم چلا رہے ہیں، ہم نے اپنا نظام کوئی نہیں بنایا، اور جو لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ صدر ابراہیم رئیسی، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر شہید، یا پھر اور دیگر جو شہدائے اسلام ہیں ان جیسا سلوک ہوتا ہے، اور وہ جو معاملہ ہے یعنی کہ جو مشن ہے وہ پھر بھی نہیں رکتا، اور یہ ان کی خام خیالی غلط فہمی ہے کہ وہ اس چیز کو روک سکتے ہیں۔ تو جناب بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ رؤف حسن صاحب پر حملہ، اس سے قبل سمیع ابراہیم پر حملہ، اور مختلف لوگوں کی قید و بند کی صعوبتیں، اور جناب ارشد شریف شہید صاحب، یہ تمام چیزیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اب پاکستان میں صحافت آزاد نہیں رہی۔ لیکن یہ نا امید یا مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، اسی قسم کے حالات ہمیشہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی حکومت جا رہی ہوتی ہے اور دوسری حکومت آ رہی ہوتی ہے، تو جب ان کے ہاتھوں سے گیم نکل جاتی ہے تو اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی حرکتوں سے نہ پہلے صحافی ڈرے ہیں اور نہ آج ڈریں گے۔ ابصار عالم صاحب ہوں، حامد میر صاحب ہوں، یا پھر ارشد شریف صاحب ہوں، یا پھر عمران ریاض صاحب ہوں، ان سب لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، اور ماضی میں بھی پہلے کوڑے کھاتے رہے ہیں صحافی جب پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا، لیکن آج سوشل میڈیا ہے، اور عمران خان کہتا تھا کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں آپ رہ رہے ہیں، 80 کی دہائی میں نہیں رہ رہے کہ آپ اپنا جو پروپیگنڈا ہے اسے کامیاب کر سکیں گے۔ تو جناب رؤف حسن پر ہونے والے حملے کے حوالے سے FIR درج کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے رؤف حسن پر ہونے والے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رؤف حسن کہتے ہیں حملہ منصوبہ بندی سے کیا گیا، حملہ آوروں کا نشانہ میری گردن تھی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں FIR میں دہشت گردی کی دفعات کا ذکر تک نہیں ہے، پولیس اب تک حملہ کرنے والوں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ جبکہ دوسری جانب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ رؤف حسن پر ہونے والے حملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور جلد ہی واقعے کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ جائے گی، جو FIR درج کروائی ہے اس پر منو ان عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو FIR تو وہ مان ہی نہیں رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں ہم، اور بالکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ دہشت گردی کی دفعات ہی شامل نہیں ہیں۔ جب ہم اس ویڈیو کو کلوزلی دیکھتے ہیں نا، جب ان پر حملہ ہوتا ہے رؤف حسن صاحب پر، تو باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 3 لوگ تو انہیں قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی طرح سے وہ جو چوتھا شخص ہے چادر اڑے ہوئے، وہ اس کے ہاتھ میں بلیڈ ہے، اور کوئی اور ہتھیار بھی اس کے پاس ہو سکتا تھا، وہ چادر اوڑے ہوئے ان کے قریب آتا ہے، اور اس کی کوشش ہے پوری کہ وہ کسی طرح سے ان کے گردن پر وہ بلیڈ جو ہے وہ پھیرے، لیکن چونکہ گردن اور چہرہ قریب قریب ہوتے ہیں تو اتنا بڑا کٹ پڑا ہے ان کے چہرے پہ، تو وہ کوشش کرتے رہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اسی اسنا میں ان کے چہرے پر کٹ پڑ گیا۔ لیکن رؤف حسن صاحب کے مطابق وہ ان کی گردن پر کٹ لگانا چاہتے تھے، یعنی کہ اقدام قتل کی یہ واردات تھی۔ یہ لوگ کون تھے؟ وہاں پر کیسے پہنچے؟ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اور نہ صرف دارالحکومت ہے، یہ چینلز کے باہر کے حالات ہیں، یہ GNN کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے ضرور، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو گزارش ہے صحافیوں سے کہ وہ اپنی اپنی احتیاط کریں، لیکن ڈرنے والے نہیں ہیں یہ صحافی۔ اگر کوئی کسی غلط فہمی میں ہے تو وہ ماضی سے اٹھا کر دیکھ، جن لوگوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے شہادت اور دیگر جو معاملات ہیں وہ قبول تو کیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سر تسلیم خم نہیں کیا، سوائے حق کے وہ سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ تو بہرحال جناب ہم نے دیکھا کہ سمیع ابراہیم بھی اس کے بعد کام کر رہے ہیں، عمران ریاض خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں، صدیق جان صاحب بھی کام کر رہے ہیں، اور دیگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ پھر بھی آج کام کر رہے ہیں۔ تو وقت کم، مقابلہ سخت۔ اب جناب حماد اظہر صاحب نے اچانک سے انٹری دی ہے،
اور حماد اظہر کی روپوشی ختم، پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا کہ اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے اور ضمانت قبل از گرفتاری لے کر عدالت میں پیش ہو جاؤں گا۔ اچھا یہ بھی بتایا آپ کو کہ ان کی گرفتاری کے لیے وہاں پر پولیس پہنچی لیکن کچھ تاخیر ہو گئی، انہیں دیر ہو گئی پہنچنے میں، اور حماد اظہر پشاور کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ پھر پشاور پہنچ بھی گئے ہیں۔ تو اب جناب جو عمران خان نے ان کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ کے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ بالکل درست ہے، کیونکہ حالات اب ایسے ہی ہیں کہ اپنے حق کے لیے جو لوگ گروپوش تھے انہیں اب واپس باہر آنا ہوگا۔ شاید پی ٹی آئی کے لیے کچھ حالات اچھے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ پنجاب میں ہتک عزت بل کی منظوری، پیپلز پارٹی نے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ علی حیدر گیلانی کہتے ہیں کہ بل سے متعلق نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا، پیپلز پارٹی کبھی بھی اس بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ہتک عزت بل کی منظوری کے روز پیپلز پارٹی کا کوئی رکن ایوان میں موجود نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا کی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہتک عزت قانون کو منظور نہ کریں، واپس پنجاب اسمبلی بھیجیں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے گورنر پنجاب کو خط لکھ دیا ہے۔ متن کے مطابق ہتک عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے منافی ہے، بل کی منظوری شہریوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہے، بل کے نفاذ کے ذریعے سیاسی مفادات حاصل کرنے کا خدشہ ہے۔ اچھا جناب، بانی پی ٹی آئی کی ناراضی سے بچنے کے لیے بیان بازی سے اجتناب کیا۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتا لیکن لوگ نہیں چھوڑتے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی تو تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور وہ اپنا موقف بھی کھل کر سامنے لا سکیں گے۔ آج بات کرتے رہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اسمبلی میں، انہوں نے کہ ہم آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا اپنا کام کریں گے، ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے گا تو بہتر ہوگا، ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدی بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب زخم لگا ہوا ہو تو اس کو بھرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب زخمی نون لیگ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو اندر کیا اور وہ کافی زخمی تھے اس وقت، اس لیے انہوں نے ایسا معاملہ کیا، ایسے کام کیے، اور اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی عمران خان واپس باہر آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب یو ٹرن لے لیا ہے اور یو ٹرن لے کر اب وہ دوسری زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب تک باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، میجورٹی ان کے پاس تھی، تب تک حالات کچھ اور تھے۔ آج 2/3 میجورٹی بھی چلی گئی، پیپلز پارٹی بھی علیحدہ ہونے کے در پہ ہے، تو اس وقت صورتحال کچھ اور ہے۔ اسی لیے نون لیگ یعنی اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون ہوں یا پھر جو دیگر لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے یا حکومت کے، وہ اس وقت دوسرا گانا گاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جناب راگ کوئی بھی ہو، الفاظ تو ایک ہی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں صرف اور صرف عوام کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا۔ تو عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اگر عوام جاگ گئی تو پھر ان لوگوں کے لیے اپنی جھوٹ کی دکانیں چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو گر حرف غلط ہوں تو مٹا کر دیکھو، موج طوفاں کو طوفاں میں بھلا کر دیکھو، میرے الفاظ پہ تو قدغن لگا دی تم نے، میرے افکار پہ پہرے بٹھا کر دیکھو۔ تو انسان کی سوچ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ سوچ تبدیل کی جا سکتی ہے لیکن عمل سے، اچھے عمل سے۔ جب آپ ظلم کریں گے، جبر کریں گے اور زبردستی کریں گے، وہ آپ گھر میں کریں یا گھر سے باہر کریں، آپ اپنی رٹ قائم نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں بڑے ہی فلیکسیبل طریقے سے، بڑے ہی تدبر کے ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ مرزا احتشام اللہ کو اجازت، اللہ نے کہا۔